अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण साहिब, एक तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया गया, जो मास्टरमाइंड है उसको जवाब नहीं दिया गया। अफ़गानिस्तान जवाबी हमला क्या कर सकता है, शेर अफजल मरवत साहब झूठे करार दे दिए गए हैं। गंडापुर के हवाले से एक पहले स्टोरी की थी और मज़ीद भी इनके हवाले से और इनकी असलियत सामने लेके आएंगे। सोहेल अफरीदी ने मज़ामत की है, वादी तेरा जो है वो फिर से हमलों की जद में है, फायरिंग की जद में है, वहाँ पे सिविलियन को फिर से निशाना बनाया गया। ये पापा की लाडली रमज़ान फूड किसी और का, फ़ोटो मरियम साहिबा का, ऊपर से जो त्यारे हैं वो मज़ीद ख़रीदे गए हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे आपसे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। साहिबो देखिए, इमरान खान साहब के जो राजा हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो बड़े गुस्से में हैं। कुछ रमज़ान की आमद है और कुछ हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि अब इनको जवाब देना पड़ता है, तो वो बड़ी सख्त ट्यून रखते हुए जो है वो जवाब दे रहे हैं। और ये पानी जब सर से ऊपर हो जाए तो जवाब तो देना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को चाहिए, उनकी लीडरशिप को चाहिए कि वो इन चीज़ों के अंदर उलझने के बजाय जो असल मुद्दा है, जो खान साहब की बीमारी है, जो उनको जेल से रिहाई दिलवानी है, जो स्ट्रीट मूवमेंट को मजबूत बनाना है, लोगों को मोटिवेट करना है, अपने अंदर यूनिटी दिखानी है, ये इस तरफ जो है वो तवज्जो दें। बासूरत दिगर हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगे और लोग जो हैं वो आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। फिर ये जो कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से कोशिशें थी, इसमें तेज़ी आ रही है डे बाय डे। और इसमें तेज़ी की वजह ये है कि ये साहिब सबको पता है कि मौजूदा जो रजीम है, ये जो लास्टर की शलवारें पहन के हुकूमत में आए हैं लोग, ये नाकाम हो चुके हैं। उस नाकामी का एक बड़ा सबूत जो है वो आज बड़ी हैरानकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मकबूल साहब ने, मकबूल सिद्दीकी साहब हैं MKM के, उसके साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत अहम बात की। और हैरत की बात है कि रमज़ान का महीना है, आपने आधा सच बोला, पूरा सच बोल देते। कितनी अचंभे की बात है कि ये पहला सच बयान करते हैं कि 180 सीटों वाला जेल में है, यानी कि इमरान खान साहब, ये मान गई MKM। कहते हैं कि 80 सीटों वाले जो हैं वो हुकूमत में हैं। तो ये जो 80 सीटों वाले हुकूमत में वज़ीर आज़म हैं और फिर 80 सीटों को वजह बना के जो लोग सदर पाकिस्तान बने हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मैं MKM के लोगों से ये पूछता हूँ कि आप ही ने तो इन्हीं को वोट दिया, आप ही तो इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। एक तो सच आपने बयान कर दिया कि 180 सीटें इमरान खान साहब की थी। ये अलग बात है कि उनसे 100 से ज़ायद सीटें जो हैं वो छीन ली गई, मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, कुछ लोगों को नाहल किया गया, नाहल करके ज़िमनी इलेक्शन करवाया गया, ज़िमनी इलेक्शन करवा के उमर अयूब की मिसाल ले लें, और कितनी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। उसके अंदर भी आपने सीटें जो हैं वो छीन ली। लेकिन ये MKM को क्या नज़ूल हुआ कि इन्होंने इमरान खान साहब की हमायत में और मौजूदा हुकूमत जिसका वो हिस्सा है, इसके ख़िलाफ़ बयान दे दिया। साहिब ये वही बात है, जैसे मैंने कहा कि कौमी हुकूमत बनाने की तरफ तेज़ी आ रही है। तारीख़ में जब जब MKM हर दौर में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रही है, वो चाहे मुशर्रफ साहब का दौर क्यों ना हो, और जब भी MKM किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करे, एक और दूसरा जो नेशनल अवामी पार्टी होती है बलूचिस्तान की, नैब जिसको कहते हैं, वो बोलना शुरू करे, तो आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तेवर बदल लिए हैं और हुकूमत से वो नला है। नला तो होना बनता है चूँकि ये हुकूमत चल नहीं रही। तो MKM का ये कहना कि 180 सीटों वाले इमरान खान जेल में हैं और 80 सीटों वाले हुकूमत में हैं, तो ये कोई इमरान खान साहब के साथ वो हमदर्दी नहीं कर रहे। ये ऐसा कह के, ये सच बयान करके वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है। और ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट के लोग जैसे फवाद चौधरी हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, जिस तरीके से मौलवी महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने उस दिन कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ये हुकूमत नहीं चल रही, इसको बंद करो, लिहाजा कौमी हुकूमत बनानी है, तो ऊपर से MKM बोल रही है। ये MKM के बोलने का मकसद ये है कि कौमी हुकूमत बनाने की तरफ पेशकदमी की जाए। अब मैं ज़ाती तौर के ऊपर बड़ा खुश हूँगा कि कौमी हुकूमत बने। कौमी हुकूमत के लिए वंडर बॉय चाहिए। जब ये कौमी हुकूमत आएगी साहिबो, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें वंडर बॉय बिलावल साहब आ जाते हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो ये नहले पे दैला होगा। अब जब बिलावल साहब वज़ीर आज़म हों तो अब्बा तो सदर नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि ये डील हो जाए कि फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान बन जाएं, अयूब खान साहब की तरह, मार्शल लॉ लगाए बगैर। वैसे तो मार्शल लॉ से बड़ी बुरी सूरत हाल है, और बिलावल साहब वज़ीर आज़म हो जाएं।
یا کوئی اور بھی ہو، تو جب ہم اس نیش کے اوپر آ جائیں گے تو یہ اس لیے خوشی کا باعث میرے لیے ہوگا کہ یہ آخری تجربہ ہوگا کہ قومی حکومت بنائیں گے، وہ بھی نہیں چلے گی۔ بنانے سے پہلے، بننے سے پہلے، حکومت چلانے سے پہلے، آج کی تاریخ میں 22 فروری 2026 کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرضی حکومت بنا لیں وہ نہیں چل سکے گی، جو مرضی ونڈر بوائے لے آئیں، چونکہ اصل میں تو سب کو پتہ ہے کہ ونڈر بوائے جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، اسی کو عوام نے ووٹ دی ہے، اسی کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں ہیں، وہی نظام چلا سکتا ہے جس کو عوام پسند کریں۔ یہ ایک سمپل رول ہے۔ تو جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، آپ قومی حکومت بنا لیں، آپ رجیم چینج کر لیں، آپ پی ڈی ایم کی حکومت بنا لیں، آپ سب کو حکومت میں شامل کر لیں، تو یہ نظام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، کسی طور نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا حل کیا ہے؟ ان کے مطابق قومی حکومت۔ اب ایک طرف ملک کے اندر کے حالات آپ دیکھیں، مہنگائی کس نوعیت کی ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ چیخیں مار رہے ہیں، کس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور اوپر سے مریم صاحبہ کو تو طیارہ پیچھے رہ گیا، پی آئی اے 10 ارب کی بیچی، خریدی، جو مرضی کیا، اوپر سے 11 ارب کا آپ نے مریم صاحبہ کو جہاز لے دیا، اور اب فیلڈ مارشل صاحب نے جو جہاز لیا وہ تھوڑا سا لیٹ کہتے ہیں پہنچا، وہ 99 ارب کا ہے، یعنی کہ 100 ارب کے قریب آپ نے خصوصی جہاز لیا۔ یہ جہاز کیوں لیے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ان حالات کی تیاری کر رہے ہیں جیسے واجدہ حسینہ جو ہیں وہ جب بھاگی تھی تو انہیں تھوڑی دشواری ہوئی تھی، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمیں بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو ہم جلدی سے اپنے تیارے ہوں تو اس میں کہیں بھی ہم چلے جائیں۔ تو قومی حکومت بننے میں وہ کہتے ہیں نا، دیر ہے اندھیر نہیں، یہ اس طرف جائیں گے اور یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہوگا اور یہ اپنے ہی خلاف ان کا فیصلہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس حکومت کو لولی لنگڑی جیسی بھی ہے اس کو چلائیں، یا 5 سالوں کے بجائے 4 سالوں میں ارلی انتخابات کروا دیں، پھر دھاندلی نہیں کیجیے، عوام جو مینڈیٹ دیں اس کو لے کے آگے بڑھیں، عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے نکالیں، ان کا علاج سب سے پہلے کروائیں، ملک کو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں، بلکہ آپ قومی حکومت بنا کے اپنا الو سیدھا کریں گے، لیکن یہ نظام پھر بھی نہیں چلے گا۔ لیکن قومی حکومت ان کو اس لیے لگتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف بھی آ جائے گی، گنڈا پور جو ہے وہ ہو سکتا ہے فارورڈ بلاک بنا لیں، اور چیزیں بھی کر لیں۔ میں یہاں ایک خبر آپ کو اور دے دوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کسی شخص کے ساتھ ایپیسوڈ ہو جائے تو اس ایپیسوڈ کو وجہ بنا کے آپ کو بتائیں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کون ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، لیکن ان کو کسی نے جھوٹا بھی قرار دیا، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا۔ تو کیا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ قومی حکومت بن جائے گی؟ اگر بن جائے گی تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کر بھی لیں تو کیا وہ قومی حکومت اس ملک کے نظام کو چلائے گی، یا آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ ضرور رائے دیجیے گا۔ پھر دیکھیے، جہاں پہ غزہ میں فوج بھیجنے کی بات تھی، پھر کہا گیا پولیس بے شک بھیج دو، پھر ایک سروے کروایا گیا، اس کے مطابق 51% جو ہیں، یہ عسکری سروے ہے، نیتن یہو کو پاکستانی پسند کرتے ہیں، جیو ٹیلی ویژن چلا رہا ہے، باقی لوگ چلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے قومی پاسپورٹ کے اوپر جس پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، جو ہماری شناخت ہے، اس کے اوپر الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ سفر کر سکیں۔ بہرحال سادہ اور واضح الفاظ کے اندر ایک طریقے سے ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سروے کروا کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، چونکہ اسرائیل کو پسند کرنے کا سروے تو ہم کروا نہیں سکتے، تو نیتن یاہو کا سروے کرواتے ہیں، تو واضح طور کے اوپر کیا ہے اس کا مطلب کہ لوگ اسرائیل کو ہی پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ جو خبر آئی تھی، میں نے بھی اس کے اوپر گزشتہ روز بات کی، لیکن یہ جھوٹی خبر سما نے چلائی کہ فائر وال جو ہے وہ نہیں کامیاب ہوئی اور وہ نہیں چلی، چونکہ ہماری ریٹنگ کیا ہے، ہمیں لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو تاحال جو ہے فائر وال چل رہی ہے، وہ کہیں بند نہیں ہوئی، یہ کبھی بھی اس کو بند نہیں کریں گے، ان کے بس میں ہو تو یہ چائنا ماڈل کے اوپر چلے جائیں، یہ گوگل کو، فیس بک کو، یوٹیوب کو، ٹک ٹاک کو، سب چیزوں کو، انسٹاگرام کو بند کر دیں۔ لیکن مصیبت کیا ہے ان کے لیے کہ اس کو اگر بند کریں گے تو لوگ ویلے ہو جائیں گے، لوگ ویلے ہوں گے تو سڑکوں پہ آئیں گے۔ نیپال کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ قومی حکومت سے لے کے جہاز خریدنے سے لے کے یہ جتنے عمل اعمال کر رہے ہیں، یہ آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مردہ ہے، یہ جس بندے کو آکسیجن لگی ہے، ایک تو مردہ لاش انہوں نے اٹھائی ہے جو بدبو پھیلاتی ہے، دوسرا یہ جو آکسیجن زدہ مریض ہے، اس کے اوپر سے اگر آپ آکسیجن نکال دیں تو یہ فوری مر جائے گا، تو آپ اس کو نہیں بچا سکیں گے، آپ کے پاس سے جو آکسیجن کے سلنڈر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یہ بندہ نہیں بچے گا، یہ جو مریض ہے، مریض میں اس وقت حکومت کو کہتا ہوں، تو لہٰذا آپ کو بہتری لانی پڑے گی۔
میں پہلے شیر افضل مروت صاحب کو جو جھوٹا قرار دیا گیا اس کے اوپر بات کرتا ہوں، پھر جو افغانستان کے اوپر حملہ ہوا اور وادی تیرہ میں جو ہوا اور جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کی ہے، اور مریم صاحبہ نے جو گل کھلائے ہیں، ان سب کو چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شیر افضل مروت کہیں کا نہ رہا، کیسے نہ رہے جی؟ بیرسٹر گور کی علیمہ خانم کے پارٹی چیئرمین شپ مانگنے یا خود چیئر پرسن بننے کی خواہش کے شیر افضل مروت کے دعوے کی تردید، اور کہا کہ شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو سے مایوسی ہوئی مجھے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ علیمہ خانم نے مجھے کبھی بھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا۔ تو یہ جو شیر افضل مروت صاحب بیٹھ کے چیزیں کر رہے ہیں، میں ان کے حوالے سے کتنے جگہوں کے اوپر کتنے ہزار پاؤنڈ کا جوا کھیلا شیر افضل مروت نے لنڈن کے اندر، کس بندے سے کتنے ہزاروں پاؤنڈز لیے، کس سے کتنی شاپنگ کی، کہاں پہ کون سا نشہ کیا۔ اب وہ وقت آ رہا ہے صاحبوں کہ میں یہ ساری چیزیں مجبوری ہے کہ اس کو بیان کروں گا، میں آ گئی، ہم بیان کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے، چونکہ یہ لوگ خاموش نہیں ہو رہے۔ آج اس سے پہلے والا میرا ایپیسوڈ دیکھیے گا جس کے اندر ہم نے ایک ایفیڈیوٹ کو لگا کے ثابت کیا اور دکھایا کہ ایک بندے سے 3 لاکھ پاؤنڈ علی امین گنڈا پور نے لیے، 4 کروڑ روپے لے کے لوگوں کو ٹکٹ دیے 2021 میں جب گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس وقت میں یہ سارا عمل جو ہے وہ ہوتا رہا۔ ایک طرف مریم صاحبہ کی ہم بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں افغانستان کے اوپر جو حملہ ہوا، یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف رخ اختیار کریں گی۔ گجرانوالہ میں صاحب 17 ماہ سے قائم روٹی بینک کو وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان دسترخوان کا نام دے دیا، اور ڈونر نے اصل حقائق بتا دیے ہیں، اور تمام افراد کو سحری اور افطاری اپنی جیب سے کرواتا ہوں، لیکن جگہ حکومت کی تھی اس لیے وہ بینرز لگا گئے۔ دیکھیں کھانا کوئی اور دے رہا ہے، 17 ماہ سے پہلے سے یہ روٹی بینک جو ہے وہ قائم ہے، بندے نے ویڈیو بھی بیان دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں سنا تو نہیں سکتا وقت کی قلت ہے، لیکن مریم صاحبہ نے وہاں پہ بھی کھانے کے جو ڈبے تھے اس کے اندر اپنے فوٹو پھینک دیے۔ اس بی بی کو مجھے نہیں لگتا کہ تیارے بھی لے کے دے دیے، وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا، ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں، ساری چیزیں ہو چکی ہیں، یہ دودھ کے ڈبے کے اوپر اپنا فوٹو لگانا چاہتی ہیں، داتا دربار کے اوپر پانی دیں تو بوتل کے اوپر اپنا فوٹو لگا دیتی ہیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں ان کی جو جوانی میں بچپن میں پیدا ہوئی تھیں، پوری نہ ہو سکیں، وہ مر چکی تھیں، تو لہٰذا اب ان خواہشات کو پورا کر رہی ہیں۔ تو آپ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں؟ یہ لوگ خود سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ روٹی بینک 17 ماہ سے پہلے سے قائم ہے، پرائیویٹلی اس چیز کو چلاتے ہیں۔ ہاں جگہ حکومت کی تھی، لیکن اس کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے سارے بینرز لگا دیے، کھانے کے اندر اپنے پوسٹر لگا دیے، تو ہر وہ جگہ ان کے بس میں ہو، تو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ٹوائلٹ کا جو ٹیشو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فوٹو لگا دیں، ان کا بس نہیں چلتا۔ تو یہ ہر جگہ کے اوپر کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تشہیر کروائیں، اس کے بعد لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ پاکستان کے اس وقت پورے کسی بھی حلقے میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں، کوئی سیٹ آپ انتخاب کریں، وہاں پہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، آپ ہار جائیں گے، آسانی سے ہار جائیں گے، لہٰذا آپ نہیں جیت سکیں گے۔ صاحبو دیکھیے جو حملہ ہوا افغانستان کے اوپر، پاکستان نے حملہ کیا، ایک تو یہ بات درست ہے، انہوں نے ہمارے فوجی بھائی جو تھے کچھ دہشت گردوں نے پکڑے ہیں، پہلے ڈینائی کیا ہماری فوج کی نے، اس کے ترجمان نے، پھر کہا گیا جب ویڈیو سامنے آئی ہاں یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے فوجی ہیں، چونکہ آئی ڈی کارڈ انہوں نے دکھائے۔ میں مزاحمت کرتا ہوں ان چیزوں کی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے خامند ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے عام فوجیوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کوئی دہشت گرد کرے اسے کچل کے رکھ دیں۔ تو 21 فروری 2026 کی رات پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ اہداف یہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی، جس میں فتنۃ الخوارج TTP اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وجہ پاکستان کے مطابق یہ حملے اسلام آباد، باجوڑ اور بنو میں ہونے والے حالیہ خودکش حملوں کا جواب تھے، جن کے تانے بانے افغانستان کی موجودہ قیادت سے ملتے تھے۔ مقام کون سا تھا؟ یہ حملے بنیادی طور پر سرحدی صوبوں اور دیگر جگہوں کے اوپر کیے گئے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق ان حملوں میں 15 سے 20 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن کا تعلق فتنۃ الخوارج اور داعش سے تھا۔ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ حملے تھے، جن میں صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اور ان کے اسلحہ کے جو ڈیپو تھے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان کے جو وہاں کا طالبان کا موقف ہے
افغان حکومت کے مطابق اور ترجمان کے مطابق ان حملوں میں 8 سے 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ طالبان حکام کا دعویٰ ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور نشانہ بننے والے مقامات سویلین مقامات تھے، وہاں پہ دہشت گرد نہیں تھے۔ اب دونوں افغان حکومت کے ترجمان کا موقف بھی آ گیا اور پاکستان کا موقف بھی آ گیا۔ آزاد ذرائع کیا کہتے ہیں جو نہ افغانستان سے ہیں اور نہ پاکستان سے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سرحدی علاقوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر 18 افراد ہلاک ہوئے۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے، تاہم ان میں دہشت گردوں اور عام شہریوں کی الگ الگ تعداد کے بارے میں ابھی بھی متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ حملے پاکستان کے اندر ہوتے رہے، پاکستانی فوجیوں کو اغوا کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے جی؟ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہمیشہ بھارت ہوتا ہے۔ ہم بھارت کے اوپر حملہ نہ کرتے ہیں، نہ کیا ہے، نہ کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ تو بھارت ہے، تو پاکستان کو بھارت پر بھی حملہ کرنا چاہیے۔ یہ عمران ریاض صاحب کا موقف ہے کہ اگر وہ اس میں ماسٹر مائنڈ ہے، وہ اگر شامل ہے، تو پاکستان اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کرے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ ایسے حالات میں تو کسی صورت نہیں کریں گے، ہم تو اپنی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ سہیل افریدی نے مزاحمت کی ہے اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں ایک دفعہ پھر سیکیورٹی فورسز نے، یعنی کہ ہماری فورسز نے فائرنگ کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، جس کی میں شدید الفاظ میں مزاحمت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیے کہ بیان میں کہا کہ 4 معصوم شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ دیکھیے 4 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وہاں پہ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے تھے، تو دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ سیکیورٹی کے اوپر مامور جو اہلکار تھے، یہ ان کی نااہلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت شہداء اور زخمیوں کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے غم میں اس غم کے وقت میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وادی تیرہ میں مارٹر گولہ گرنے سے 2 بچوں سمیت 5 شہریوں کی جانیں چلی گئی تھی، جبکہ 3 زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے لاشوں کے ہمراہ باڑہ چوک میں دھرنا بھی دیا تھا۔ مبینہ طور پر اس دوران احتجاج کرنے والے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کی جانب بڑھے تھے جب فائرنگ کی زد میں آئے، اور وزیر اعلیٰ کے بیان کے مطابق 4 شہری مارے گئے جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا آبائی ضلع اور وادی تیرہ ان کا انتخابی حلقہ ہے۔ یہاں پہ یہ ایسا عمل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اچانک سے حملے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ یہ وادی تیرہ کے اندر رہنے والے لوگ اور KPK میں رہنے والے لوگ بخوبی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔